बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमाद सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से हमने कहा था कि अब हुकूमत साजी हो चुकी है, अब नए नए नाम नहीं सामने आ रहे बल्कि पुराने नाम ही सामने आ चुके हैं और वो फाइनल हो चुके हैं। अब क्या होने जा रहा है, अब पाकिस्तान की मईशत किस तरह से बेहतरी की जानिब जाएगी और मौशी बहाली के लिए जो प्लानिंग दी जा रही है, स्पेशली अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के हवाले से हम बात करें, दूसरी मरतबा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं और 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो भी, और क्या वो दावे पूरे कर पाएंगे, बड़े बड़े जुमलों का सहारा ले रहे हैं। बिजली और टैक्स चोरी के कैंसर को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। ऑपोजिशन की जानिब जो हाथ बढ़ाया है, मिसाक जमहूरियत की जहाँ वो बात करें, वहीं मिसाक मुफाहमत की भी बात करें, मिसाक मईशत के साथ लेकर चलने की बात करें। अब क्या होगा, क्या ऑपोजिशन उनकी शराइत पर ये बातें कबूल करने की जो बात कर रही है कि हम जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन मशरूत तौर पर ये पेशकश हम कबूल करेंगे, तो फिर वो शराइत क्या होंगी ऑपोजिशन की जानिब से, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आने वाले वक्त में, और उनके लिए ये टाइम पीरियड कितना चैलेंजिंग है। क्या ये फैसला नून लीग की जानिब से कि मियां शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले, ये ठीक साबित होगा, नहीं होगा? पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, ये जानेंगे अपने मेहमानों से। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सज्जाद तरीन साहब सबसे पहले आपसे करना चाहूँगी। सर, आपको क्या लग रहा है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, क्या ये फैसला आपकी नज़र में दुरुस्त है? और अब तो वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो सर कितना चैलेंजिंग है शहबाज शरीफ साहब के लिए टाइम पीरियड? देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला है, ये तो उनकी पार्टी ने किया है कि भाई उनको बनाना है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने वोट तो मांगे थे मियां नवाज़ शरीफ के नाम पर, और लोगों ने वो जो मुस्लिम लीग नून को वोट दिए, वो मियां नवाज़ शरीफ के नाम पर दिए हैं। लेकिन जब इनको सादा अक्सरियत नहीं मिली तो फिर फ़ैसला तब्दील हुआ। अब ज़ाहिर है वो उनकी पार्टी का फ़ैसला था कि जी वज़ीर आज़म ये होना चाहिए, और वो जो मतलब कैदी नंबर 804 और बाकी लोगों का जो एतराज़ रहता है कि जी ख़ानदान में ये रखते हैं बहुत चीज़ें, बाकी लोगों को नहीं देते, ये अब एतराज़ात और भी इस तरह के आएंगे। ये तो एक मामला था कि वो वज़ीर आज़म बन गए। अब जो मसाइल हैं, मैं समझता हूँ मसाइल जो हैं एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह सामने खड़े हैं, उनको कैसे हल करना है। आज भी मतलब ख़बरें हैं कि IMF ने कहा है कि 18% GST में जो है वो इजाफ़ा किया जाए। ये जब हो जाएगा तो इससे महंगाई का एक और तूफ़ान आ जाएगा। पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं बिजली और टैक्स चोरी के कैंसर को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और बिजली की कीमतों को कम करके दिखाएंगे। देखें, बात यह है कि अगर तो IMF के फ्रेमवर्क में रहना है, फिर तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं हो सकेगा। फिर तो ये कहना कि जी वो हमारी मजबूरी है, फिर तो नहीं। अगर IMF का जो फ्रेमवर्क है उसको छोड़कर कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसले करने हैं, फिर हो सकता है कि कोई तब्दीली की हो जाए, या वो आदमी जिसको अब जिस्म और सांस का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है, उसके लिए कोई थोड़ा सा कोई रास्ता निकल सके। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल है, मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं तो समझता हूँ कि अब ये जो मुआशी सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है ना, वो पहले एक मिडिल क्लास होती थी दरमियान में, एक अशराफी होती थी, एक गरीबों के दरमियान मिडिल क्लास थी। तो मिडिल क्लास के बारे में वैसे कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि उनका जो पाँव होता है वो गरीब के कंधे पे होता है, और उनका हाथ जो है वो अशराफिया के पाँव में होता है। वो मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। अब या बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो इस गैप को मियां शहबाज शरीफ साहब किस तरह अपना वो करेंगे, ख़त्म करेंगे, और गरीब आदमी जो है उसको किस तरह उसकी हालत बेहतर बनाएंगे। अब जो उन्होंने उस दिन खिताब किया, अब उस खिताब में उन्होंने कहा जी जो रिफ़ंड वाले मामला आते हैं FBR वो 10 दिन में जारी करे। भाई गरीब आदमी का रिफ़ंड तो नहीं होता। गरीब आदमी के लिए तो कोई आटा, कुछ तेल, कुछ चावल, कुछ चीज़ें आप इस तरह की कहते हैं कि हम सस्ती करने जा रहे हैं। कोई बिजली में उनको गरीब आदमी को 200 यूनिट तक आपने कहा था फ्री देंगे, उसमें कोई रिलीफ हो। तो उन्होंने अपनी पहली जो एक बहुत बड़ी तकरीर की और बहुत लंबी की, वो जिसमें वो सारी कहानियां पहले इलेक्शन के मुहिम के दौरान भी सुनाते रहे, वही सुनाई है अवाम के लिए
کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک میاں شہباز شریف نہیں, ساری اپوزیشن لیڈر جو ہیں, سارے جو پارٹی ہیں جو پارلیمان میں موجود ہیں, جس کا آج بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ سب لوگوں کو ہمیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے, اور یہ سارے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے تو معاملات آگے چلیں گے. ورنہ قومی اسمبلی, ایک جملہ, ورنہ قومی اسمبلی میں جو صورتحال پچھلے 2 روز سے ہے, اس سے مسائل اور زیادہ بڑھیں گے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ یہ جمہوریت جو ہے پھر سڑکوں پہ تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پی جے میر صاحب, سر آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم میثاق مفاہمت سے ملکی حالات کو بہتر کریں گے, کیا ایسا پاسبل ہو پائے گا؟ پہلے ہوا ہے مجھے بتائیں. جی میر صاحب, یہ جو میرے بھائی نے بھی باتیں کی ہیں بالکل صحیح کی ہیں. آگے وزیر اعظم بنانا بڑا آسان کام ہے, چلنا اور چلانا بڑا مشکل کام ہے. آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ٹھیک ہے, ہر پارٹی ایک لالی پاپ دیتی ہے, لالی پاپ آپ نے کھا لیا ہے, لیکن لوگوں کو اب لالی پاپ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آٹے کی, بجلی کی, گیس کی, اور جو آپ کے جو ڈیلی جو کموڈیٹیز ہیں, کمرشل یوز, ڈومیسٹک یوز, اس کی ضرورت ہے. آپ کیا اس پہ کر لیں گے کچھ؟ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ ہاں پیسے آپ لا سکتے ہیں, کہاں سے لائیں گے؟ آپ لوگوں کو ٹیکس کریں گے. دیٹ از واٹ ول ہیپن. کیونکہ دیکھو نا, نہ نواز شریف, نہ شہباز شریف, نہ زرداری, نہ یہ عمران خان, نہ کوئی, انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں دینا. یہ جتنا بھی پیسہ آئے گا آپ کے ٹیکسیشن سے آئے گا. اب یہ ٹیکسیشن کہاں ریلیف دیں گے, کہاں اس کو ایکسیس کر دیں گے, کہاں روکیں گے, کیا کریں گے, دیٹ اگین ریمینس ٹو بی سین. لیکن اس کے اندر آپ کو آج یہ فائنل کرٹن ہے پی ایم ایل این کا, فائنل کرٹن, کیونکہ اس کے بعد ان کو ووٹ نہیں ملے گا. سو یہ ایک ٹرائل کے اوپر ہے, اور یہ جو ٹرائل ہے بڑا کٹھن ٹرائل ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹرائل ہے. اور کئی تو پریڈکٹ کرتے ہیں 6 مہینے, کئی کرتے ہیں سال, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لوگ کب تک برداشت کریں گے مجھے آپ بتا دیں. سمپل از دیٹ. سو اس کو ہمیں ایک ریفارم کرنا ہے. اکنامک, یہ بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی, کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں ہوتی ہے, اکنامک ریفارمز ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہاں ٹی وی پہ سارے چارٹر آف اکانومی لگے ہوئے ہیں. ہاں چارٹر آف ڈیموکریسی ضرور ہوتی ہے, لیکن ڈیموکریسی آپ نے اپنے دیکھ لی ہے یہاں کس قسم کی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی زیادہ ہے, ڈیموکریسی کم ہے. لیکن آپ نے جو اکنامک ریفارمز کرنے ہیں, یہ جو ایس آئی سی آپ نے بنائے ہیں, جو چیف آف آرمی اسٹاف کو بیچ میں رکھا ہے, دیٹ از یور اونلی ہوپ. کیونکہ انہوں نے آپس میں پھر لڑ پڑنا ہے. تو اگر آپ کے چیف اندر بیٹھے رہیں گے اور اس کے اندر آپ ایک پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے, تو دین وی ہیو ہوپ. ادروائز آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے تو لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے. فارن انویسٹمنٹ کہاں آ رہی ہے مجھے بتا دیں. آپ کے الیکشنز پہ کوشچن مارک آ گیا ہے, آپ کے ڈومیسٹک پالیسیز پہ کوشچن مارک آ گیا ہے, تو لوگ کیوں آئیں گے آپ کے ملک میں مجھے بتائیں. ہم تو چاہتے ہیں سارے آئیں, سب آئیں, لیکن ہم نے کنڈیشنز ایسی کریٹ کر دی ہے کہ آج دیکھو وہ الیکشن کمیشن آپ کا وہ رزلٹ ہی نہیں دے رہی. ود دا رزلٹ ایک بحث پڑ گئی اسمبلی کے اندر. اسمبلی کے اندر جب ٹرمول ہوئے گا, ایز این آبزرور آؤٹ سائڈر, وہ کہے گا یار یہ کیا ملک ہے, یہ تو کوئی بیٹھتے نہیں ہے. سو بیسکلی وی ہیو آل گاٹ ٹو یونائٹ, اور یہ یونٹی آئے گی نہیں آئے گی اللہ جانے. یقیناً یہ فیکٹس ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, پھر کس بیس پہ شہباز شریف صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں؟ چیلنج لیا انہوں نے, دعوے سب کرتے ہیں. روٹی کپڑا مکان کے بھی دعوے ہوئے, اس کے یلو کیپس کے بھی ہوئے, آج یہ اس کے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ویری گڈ, کوئی ہارم نہیں ہے, سب کرتے ہیں. وہ یہ پچھلے آئے تھے کرپشن پہ لگے ہوئے تھے, کرپشن ختم ہو گئی, کوئی نہیں ہوا. تو یہ کوشچن از کہ آپ نے ایک چیلنج تو لے لیا ہے, لیکن اس چیلنج کے اندر ان کی ایک جو انیشل ایک سپیچ تھی یا ایک آبزرویشن تھی کہ ہم مفاہمت کے ساتھ سارے چلیں گے, دیٹ از اے گڈ سائن. لیکن اب دوسری سائڈ کو بھی تو ہاتھ پکڑ لینا بھائی. اگر دوسری سائڈ ہاتھ نہ پکڑے اور آپ ہنگامہ خریز یہ پورا اسمبلی کو دیکھیں گے, تو آپ کا تو میکینزم نہیں چلے گا. لا انفورسمنٹ نہیں آئے گی, لا میکنگ نہیں آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ نے سب سے پہلے چیز کرنی ہے, اپنے تو آپ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں نا, کہ جس کے اوپر 2 سال سارے بحث کرتے رہے اور ہر ایک نے مختلف انٹرپریٹیشنز دی ہیں. سو ویو گاٹ ٹو کم آؤٹ آف دس کویگمائر. اور بڑا سوچو یار, پاکستان کے لیے سوچو. یہ پارٹیاں شارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں, وی ڈونٹ کیئر, وی کیئر اباؤٹ پاکستان. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پاکستان کے لیے سوچیں, کیا ہمارے سیاستدان اتنا سیریس ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کبھی سوچیں گے؟ آپ مجھے کیوں ہنسا رہی ہیں؟ نہیں, اگر ہوتا تو یہ چائنا کہاں چلا گیا,
مجھے بتاؤ چائنا کہاں چلا گیا, انڈیا کہاں چلا گیا, جس کے پاس $1 بلین رہ گیا تھا, کہاں سے کہاں نکل گیا وہ, ہم کہاں ہیں؟ ہماری ایک ہی بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل فیلئر. جہاں بھی ٹاک شو لے لو, کوئی ٹاک شو لے لو, آپ کوئی پولیٹیکل اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو پولیٹیکل فیلئرز کی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لو گے کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی پی ٹی آئی نہیں ہے, اب انہوں نے دروازے کھولے, بھائی تم بھی کھول لو, انہوں نے تھوڑے سے کھولے, کھل کے کھولو. اب یا تو ہر جگہ ایگوز چل رہی ہیں پاکستان میں. اب وہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. عبداللہ گل صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہیں گے. مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی جو میثاق مفاہمت کی پیشکش ہے اسے مشروط طور پر خرچائن بھی قرار دے رہے ہیں اور اسے ماننے کے لیے تیار بھی شاید وہ ہو جائیں. سر اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا اس سے ملکی حالات بہتر ہوں گے؟ عوام کو کوئی کسی قسم کا ریلیف ملے گا یا پھر سکھ کا سانس لے سکے گی عوام آنے والے وقت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں معزز شرکاء نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. دیکھیں, سکھ کا سانس پہلی بات ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے کے اوپر بڑا غور کرنا پڑے گا. یہ جس کو جمہوریت ہم کہتے ہیں, کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کے اندر جمہور کے لوگ موجود ہیں یا اشرافیہ کے لوگ موجود ہیں؟ جنہوں نے الیکشن جیتے ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ زمیندار ہیں, وہ زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں. اس کے اندر مجھے آپ بتائیں غریب آدمی کون ہے, تاکہ میرے بھی ذرا علم میں اضافہ ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے غریب آدمی کی بات کو کون سمجھے گا, کون سوچے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اپنا مال پانی بنانے کے چکر میں بیٹھا ہے, قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ بتا دیجئے کہ ابھی تو یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں کہ منشور جو دیا تھا آپ نے اور قوم سے اجتماعی وعدہ کیا تھا باقاعدہ, اور اگر وعدہ کیا تھا تو کیا وہ وفا ہوا؟ بلاول صاحب سے میرا سوال ہے کہ جناب وہ مفت بجلی جو ہے وہ کیا 300 یونٹ مائنس ہو کے اس بار بلوں میں آئے گی؟ مریم صاحبہ بھی بتا دیں, دیگر لوگ بھی بتا دیں. تو ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ منسٹریاں بک رہی ہیں, چاہے وہ کے پی کے اندر ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو. یہ پی جے صاحب جانتے ہیں, یہ میری بات کو سمجھتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں, ہمارے دوسرے جو شرکاء ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پیسے بنانے کے لیے آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے چند دن کے لیے معاملات چلیں گے, لیکن آپ کے پاس آئی ایم ایف کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ بجلی مہنگی کریں گے, گیس مہنگی کریں گے تو پہلے سے بیمار انڈسٹری جو ہے اس کا انتقال ہو جائے گا. ماضی کا کافی کا تو انتقال ہو چکا ہے, وزیر کا انتقال ہونے والا ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ کیسے ملک کے اندر جب پروڈکشن نہیں ہوگی, جب پیداوار نہیں ہوگی, صنعت نہیں ہوگی, تو پھر آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے ملک کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ استحکام کی طرف چلے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کیسے آگے چلیں گے معاملات. اور اگر معاملات آگے نہیں چلیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا, معیشت کے اندر جو زبوں حالی کا شکار ہوگی. بہرحال میں یہ پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہرگز نہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم میں اگر صلاحیت ہو اور ہم میں اگر ہم کوشش کریں تو یقین مانیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ اس تاریکی سے باہر آ سکتا ہے. لیکن اگر خواہش ہو, اگر یہ جو چونچوں کا مربع حکومت ہے اور اپوزیشن کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل کرنا اور ملک کے اندر جو ہے ایک انتشار کی فضا کو اگر ہوا دینا ہے, تو پھر آپ بھول جائیں. پھر یہ جو ساری باتیں ہیں یہ میرے خیال میں بے معنی ہو جاتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ معاملات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سر اگر ہم اسمبلی کے پہلے اجلاس کو تھوڑا سا ریکال کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے سب سے زیادہ اس وقت چیلنجنگ بات کیا ہے؟ آنے والا وقت, آئی ایم ایف, ملکی حالات یا پھر اپوزیشن کا کردار؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آئی ایم ایف اور باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ, ملک کے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ انتہائی سنگین ہے. 60% جو ہمارے نگران وزیر اعظم تھے انہوں نے بولا تھا کہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. اور دہشت گردی اگر چل رہی ہو تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ پھر ملک میں آپ کو کیسے معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ یہاں تو سیاسی استحکام بھی نہیں ہے. یہاں تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے نا, علی امین جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو پہلے دن ابھی وارننگ تو دے چکے ہیں, 7 دن میں سے 3 دن وہ گزر گئے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہم ورنہ پھر ہم دیکھ لیں گے. اسی طریقے سے کیا جو سندھ کے اندر ناقص کارکردگی تھی اس پہ مراد علی شاہ جو کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا.
اور پھر ابھی پنجاب کے اندر تو ابھی ہنوز دلی دورست والی بات ہے، لیکن بہرحال اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن رائٹ مین فار دا رائٹ جاب انٹرنیشنلی، جیسے ابھی پی جے صاحب نے کہا. ابھی تو برطانیہ میں میری اطلاعات ہیں، میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اسی ہفتے کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹیبل کرنے چلی ہے ایک ریزولوشن جس کے اوپر پاکستان میں انتخابات کی ریگنگ کے حوالے سے بات چیت ہوگی. لیکن ریگنگ کی اگر بات کریں تو جو 2018 کے الیکشن تھا اس میں کہیں زیادہ، اس سے کئی گنا، جو ابھی تقریباً 88 یا 90 پٹیشن آئی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، اس سے کہیں زیادہ 2018 کے اندر تھی. تو پھر ریگنگ تو اس وقت بھی زیادہ ہوئی تھی، پہلے سے اس مقام سے زیادہ ہوئی تھی. بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمیں جو اگر آرمی چیف کو ہی درمیان میں رکھ کے بات کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ ان کا جمہوری جو ہے وہ رائٹ بن جائے گا؟ تو پھر جمہوریت کہاں کھڑی ہے؟ اگر آرمی چیف نے معاملات طے کرانے ہیں اور ماضی میں بھی یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس پر ہم کسی وقت میں ضرور بحث کریں گے. ابھی چونکہ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس بنیادی سوال کے حوالے سے پبلک پول کو بھی ڈسکس کرنا ہے. کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میثاق مفاہمت سے ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ صرف 5% کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے، 95% کو ایسا نہیں لگتا. بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب، ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پہ جانیں گے اپنے مہمانوں سے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں باقی جماعتوں کو ملیں گی. سجاد ترین صاحب، اس فیصلے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں. سنی اتحاد کونسل بڑی پر امید تھی کہ ان کو اسپیشل سیٹس ملیں گی، لیکن اب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. سر، سب سے پہلے تو آپ کی نظر میں کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ پاکستان کے آئین اور قانون اور الیکشن رولز کے مطابق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا جو امپیکٹ کیا ہوگا، تلخی بڑھے گی اور سیاست میں صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے گی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پہلے یہ سوچتے رہے ہیں ہم نے کس پارٹی میں جانا ہے، کس پارٹی میں نہیں جانا. ایک لیٹر سنی اتحاد کونسل کا آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن پہ، میڈیا پہ بھی ہے، وہ چلتا رہا ہے کہ جی انہوں نے تو اپلیکیشن دی ہے کہ جی ہم نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور ہمیں نشستیں ہی نہیں چاہیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پریشر پہ پاکستان کو چلانا ہے یا پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. یہی باتیں جب ان کی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا مسئلہ تھا تو اس وقت بھی یہی بات پوچھی گئی کہ جی آپ نے اسلام آباد میں کیوں نہیں کرایا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں جگہ نہیں ملی. تو انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں کوئی جگہ چاہیے کوئی سیکورٹی کے لیے ڈی سی کو؟ تو حامد خان جیسا سینئر آدمی جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن نہیں پیش کر سکا کوئی. تو اسی طرح یہ بھی ایشو جب آئے گا نا تو یہ دیکھیں فیصلے ہونے ہیں پاکستان میں قانون اور آئین کے مطابق، اور یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے یہ آئین اور قانون اور الیکشن رولز کے مطابق ہوا ہے. اور اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ تلخی اور بڑھے گی اور جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ احتجاج بھی کریں گے، وہ بہت زیادہ شور بھی کریں گے. آپ کو پتہ ہے گزشتہ راز صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے گھر پر وہ جو ہے مطلب ایک آدمی نے 2-2.5 کنال جگہ جو ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری جگہ پر. اگر وہ واگزار کرانے گئے ہیں تو انہوں نے لنک کر دیا ہے کہ جی اچکزئی صاحب صدارتی امیدوار ہیں تو اس لیے ان پہ ایکشن ہو رہا ہے. بھئی آپ صدارتی امیدوار ہیں تو پاکستان آپ کو الاٹ کر کے دے دیا جائے کہ آپ سارا پاکستان آپ کو الاٹ کر دیا گیا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں عرض کروں کہ اس پہ جو صورتحال بنے گی نا وہ کوئی اس میں جو نہ تو مفاہمت چل سکے گی نہ اسمبلی چل سکے گی، اور پھر اسی طرح ہی ہوتا رہے گا جیسے 2018 کے انتخابات کے بعد ہوا تھا کہ پرائم منسٹر نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا. وہ پرائم منسٹر جس نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ یہاں کھڑے ہو کے میں وقفہ سوالات میں جواب دیا کروں گا اور ہر سوال کا جواب دیا کروں گا، پھر اس نے اسمبلی میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا. کوئی اہم دن ہوتے تھے تو آ جاتے تھے ورنہ وہ نہیں آتے تھے. تو یہ صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پارلیمان کی قدر کم ہوگی، اس سے جمہوریت کمزور ہوگی اور اس سے مسائل بڑھیں گے، مسائل حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا سر، ایک مرتبہ پھر سے آپ کی جانب آئیں گے، لیکن ابھی ذرا میں باقی کنٹیسٹنٹ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی. سر پی جے میر صاحب، سر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ فیصلہ آئین اور قانون کی نظر میں بہتر تھا، درست تھا؟ اب جس طرح سے سجاد ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی طور پہ بالکل درست ہے، لیکن اس سے اب مزید کنفیوژن کریٹ ہوگی، کیوس کی صورتحال مزید جنم لے گی. سر آپ کو کیا لگتا ہے مزید کیا حالات جو ہے وہ بہتری کی جانب نہیں جا پائیں گے اس طرح سے؟ آپ کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہیں؟ جہاں کنوینئنٹ ہوتا ہے ہم کانسٹیٹیوشن کو ڈھونڈتے ہیں اور جہاں کنوینئنٹ ہوتا ہے ہم کانسٹیٹیوشن کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ الیکشنز کو دیکھ لیں،
آپ موڈس آپرینڈی سارا دیکھ لیں آپ. واٹ کانسٹیٹیوشن؟ خود ہم دھجیاں بھی اڑاتے ہیں، پھر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات بھی کرتے ہیں. سو دا کوشچن ہیئر arises کہ کیا ہم ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کر سکتے؟ از اٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ میں نے پاور میں آنا ہے؟ بھائی آؤ، جو مرضی آؤ، وی ڈونٹ کیئر. لیکن جب آپ آتے ہو پاور میں، خدا کے لیے کچھ ڈیلیور تو کرو نا یار. آپ ڈیلیور نہیں کر رہے. جو بھی ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہو رہا ہے ایک ٹرائبل سسٹم کے تحت. ایک MNA وہ جائے گا پرائم منسٹر کے پاس، سر جی مجھے فنڈز اپنے میرے علاقے کے لیے دے دیں. ادھر جائے گا وہ مجھے دے دیں، ادھر جائے گا ادھر دے دیں. فیورٹس کو یوزلی مل جاتے ہیں. یہ میں نے بڑا دیکھا ہے، بڑی گورنمنٹس کے اندر دیکھا ہے. یہ کرتے رہیں گے. اینڈ واٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا پیپل؟ کیا جو باقی ہمارے 25 کروڑ لوگ ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کانٹ وی تھنک اباؤٹ دیکھو ہم بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں کر لیتے ہیں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن، وہ فلانا. یہ آپ سمپل رکھو. آپ الیکٹ ہو کے آئے ہو، گو اینڈ اسٹارٹ ورکنگ، گو اینڈ اسٹارٹ ورکنگ فار دا پیپل. اب یہ فار ایگزامپل یہ چیف منسٹر ابھی بنی ہے مریم، مجھے اچھا لگا. جا رہی ہیں لوگوں کے گراس روٹ پہ جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی یہاں منسٹرز اور اس طرح کے جاتے ہیں؟ لیکن اگین اس پہ اگر آپ ایک تنقید کریں برائے تعمیر، یہ تو ایجوکیشن منسٹر کا کام ہے. بھائی اس کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. کیا چیف منسٹر ہر جگہ جائے گی، نالے صاف کرائے گی، ان کے ایجوکیشن کے سسٹمز دیکھے گی؟ یہ what about your ministers? So ministers کا کام ہے to work intelligently, hard working and report to the chief minister. Definitely. That's how it is. یا ہمارا پرائم منسٹر بھی وہی کرے گا، چیف منسٹرز پورے پروونسز کے یہی کریں گے. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. اور جب ہم تھک جائیں گے پھر ہم چاہیں گے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہیں گے سر پلیز ہماری مدد کریں. اور بھائی تم کرو، یو گاٹ دا ریسپانسبلٹی ٹو ڈو اٹ. اوورآل آپ کی نظر میں سنی اتحاد کونسل کا پولیٹیکل سٹانس کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو سنی اتحاد اس وقت ایک پریزنس میں آئی ہے اور ایک پرومیننس میں آئی ہے بیکاز آف PTI. PTI کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا اینڈ دین یو اسپیک اباؤٹ ڈیموکریسی. واٹ اے جوک. دس از اے اسٹینڈنگ جوک. ابھی میں لنڈن میں تھا، خدا کی قسم ممبرز آف پارلیمنٹ، ہاؤس آف کامنس کے اور ہاؤس آف لارڈس کے جو میرے دوست ہیں وہاں، وہ مذاق اڑا رہے تھے ہمارا. پیچھے واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان. میں کیا جواب دوں؟ I can't go out there and talk against my country. میں منہ چپ کر کے سنتا رہتا ہوں. The question is کہ ہم کہاں کہاں منہ دکھائیں گے اور کیا کیا کریں گے. ہم اپنے آپ کو اتنا خود بدنام کر لیتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ گیا واشنگٹن. ایک میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ایک فاکس نیوز کی آئی پروڈیوسر سوزن ڈونگی مجھے کہتی ہیں کہ is that Mr. 10%? I said what do you mean? I said he's my president of Pakistan. اب آپ ان کو اتنا کھانا دے دیتے ہو تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا. What shall I do? So یہ جو ایک مصیبت ہے اس کے لیے we've got to start working and thinking positively. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین ہم نے لے لیا ہے. عبداللہ گل صاحب، سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک جانب تو سنی اتحاد کونسل کے ہم پولیٹیکل سٹانس کو ڈسکس کریں، دوسری جانب عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ. سر اس فیصلے پر کیا کہیں گے؟ جہاں تک تعلق ہے سنی اتحاد کونسل کا، دیکھیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنی جو بنیادی شناخت تھی تو انہیں سنی اتحاد کونسل کو تو ووٹ دیا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمر ایوب صاحب کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، عمر ایوب صاحب نے کوئی میرے خیال میں 5 پارٹیاں تو بدل چکے ہیں وہ اپنی مختصر سی زندگی کے اندر، اور ابھی پتہ نہیں کتنی اور مزید بدلنی ہے انہوں نے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی بیڈ چوائس کیوں ہوتی ہے PTI کی؟ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ دیر آر ویری فائن پیپل اویلیبل. علی محمد خان جیسے لوگ ہیں بڑے اچھے، جو ایک آدمی تھا لاسٹ مین اسٹینڈنگ تھا، کھڑا ہوا تھا آخری وقت میں، تو اس کو کیوں نہیں آپ نے موقع دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو جمہوریت ہے وہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر نہیں ہے. اور ہم تو دیکھیں نا دوسروں کی اس لیے نہیں بات کرتے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ لوگ صرف مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ لائے گئے ہیں، ورنہ یہ چوائس نہیں ہے. اس لیے مجبوری یہ تھی کہ جی چلو شاید کوئی بندہ آئے گا، کوئی ہم دیکھیں گے، کوئی واقعی تبدیلی آئے گی، لیکن وہ تبدیلی وغیرہ جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتی. اس لیے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو میرے خیال ہے جو ڈیسپریشن ہے قوم کی وہ بڑھتی چلی جائے گی.
اور جوں جوں ڈیسپریشن بڑھے گی توں پاکستان کے اندر مشکلات میں خدا نہ خواستہ اضافہ ہو سکتا ہے. جو میں گزارش پچھلے سیگمنٹ پہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے افواج پاکستان کو ہی رول دینا ہے تو پھر آپ بند کریں یہ جمہوریت کا ڈرامہ. آپ جو ہے وہ کبھی آپ دیکھیں نا ماضی کے اندر پی ٹی ایم کی جب گورنمنٹ تھی تو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بتایا جا رہا تھا کہ خود شہباز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے لون جب ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے. ایسے ہی تو اگر آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے تو فار گاڈ سیک واٹ آر وی ڈوئنگ, واٹ آر وی ہیڈنگ فار. تو پھر جمہوریت دیکھیں نا ہمارے جو اس خطے کے اندر جو ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس کے اندر کنٹرول ڈیموکریسیز کا جو ماڈل ہے وہی بہتر ہوتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول ڈیموکریسیز کا جو ماڈل ہے اگر ہم یا تو پھر پرنسپلی ایگری کر جائیں اور ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہاں کنٹرول ڈیموکریسی کرنا ہے, لیکن ابھی جب آپ عوام کے سہولیات دینے کے لیے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کو سندھ والے کہیں گے کہ جی فلانی چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے, پھر وہ پنجاب والے کہیں گے کہ وہ ہماری پالیسی سے جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب کشمکش کے اندر جو ہے ہم پھنستے جا رہے ہیں. اور اس لیے یہ جو سنی اتحاد کونسل وغیرہ آپ دیکھیں اس سے پہلے مجلس وحدت المسلمین میں بھی تو جا رہے تھے نا, لیکن پھر وہ MWM کا کیا بنا کیونکہ اس کے اندر اعتراضات آنا شروع ہو گئے. ابھی دہشت گردی کی ایک بہت بڑی جنگ آپ جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور وہ افواج پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ نے وزیر اعلیٰ اس آدمی کو بنایا ہے جو 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ہے وہ منسوب ہے. اور دوسری طرف میں افواج سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب 9 مئی کے واقعات کے اندر جو لوگ ملوث تھے چاہے کوئی بھی تھا اس کو سزا تو دے دے فار گاڈ سے. آپ سزا ہی نہیں دے پا رہے. آپ کیسے اس طریقے سے جو ہے پی ڈی ایم 1 جو ہے وہ انتہائی ناکام تجربہ تھا اور پی ڈی ایم 2 جو ہے اگر بے شک آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں اس کو لیپا پوتی کر لیں تو اس کے اندر تھوڑی سی نرمی لائیں کہ جی ہم تو اتحاد میں نہیں, ابھی چند عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ منسٹریوں میں بیٹھے ہوں گے پیپل پارٹی والے اور جو ہے وہ اپنے جو ہے اقتدار کے مزے لوٹ رہے سر آپ سمجھتے ہیں یہ پی ڈی ایم 2 ہی ہے اور اس کے بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئیں گے؟ ہمارے دونوں معزز شرکاء سے پوچھ لیں, اگر میں سمجھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں میر صاحب سے ضرور اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. سجاد ترین صاحب, سر آپ کو لگتا ہے یہ پی ڈی ایم 2 ہے اور دوسری جانب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب, سر اپوزیشن لیڈر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, بڑا سٹانس ہوتا ہے, عمر ایوب صاحب اس سیٹ پر اس طرح سے ریپرزنٹیٹیو بن کے سامنے آ سکیں گے؟ اچھا, ایک تو جو آپ نے بات کی نا کہ اپوزیشن کا بڑا رول ہوتا ہے, آپ پاکستان میں یا دنیا بھر میں دیکھیں کہ ایک زمانے میں مطلب کتنے بڑے بڑے لیڈر ہوتے تھے, اگر میں ان کے نام گنانے شروع کروں تو شاید وہ آپ کا پروگرام ہی ختم ہو جائے. اب دنیا میں 2-4 لیڈر چھوڑ کے چائنا کا پریزیڈنٹ یا رشین پریزیڈنٹ, ایک آدھا کوئی اور آدمی ہے اس میں, اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ چوہا نما ہے اور وطن عزیز میں بھی یہی صورتحال ہے. ایک تو بات یہ ہے, اب جو لوگ اس میں موجود ہیں اسی میں سے لیڈر آف اپوزیشن لینا ہے نا, کیونکہ پارلیمان میں یہ روایت رہی ہے کہ ایک لیڈر آف ہاؤس ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں جو لیڈر آف ہاؤس کے مقابلے میں بندہ آتا ہے اگر ووٹ نہیں وہ لے سکتا تو وہ لیڈر آف اپوزیشن چلا جاتا ہے. اب یہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہوں گے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اور یہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے اور یہ جو آ کے حساب اور آڈٹ کریں گے, اکاؤنٹ کیا کریں گے, وہ اپنے دور کا ہی کریں گے. وہ پی ٹی آئی کے زمانے کی جو بکس ہوں گی, جو سارا حساب کتاب ہوگا اس میں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. ویسے تو یہ تھا جی حکومت کا جو ہے نا اپوزیشن احتساب کرے گی, اس حکومت کی تو نہیں ہوں گی, اور پی ڈی ایم کی جو پچھلی 18 ماہ کی اس کی بھی کوئی زیادہ رپورٹس نہیں ہوں گی, تو زیادہ عرصہ وہ رہے تھے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ان کے جو دادا حضور تھے وہ پاکستان کے آرمی چیف بھی رہے ہیں, تو ان کو آگے اس لیے لایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ونڈو اسٹیبلشمنٹ کی طرف کھولنی پڑے, کوئی بات چیت کرنی پڑے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ کوئی آدمی ہما یہ تصور کر سکتا تھا جب نواز شریف پاناما میں گیا کہ وہ اس طرح واپس آئے گا, اس کا اس طرح استقبال ہوگا اور عدالتی عملہ ایئرپورٹ پر جائے گا اور وہاں جا کے تھم لگائے گا. لیکن جب تبدیلیاں ہوئیں تو آپ نے دیکھا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. جمہوری انقلاب ہے, اس میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ بات کہنا کہ بھئی اس کو کیوں لگایا گیا, جنہوں نے لگایا ان کو بھی پتہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کس قد کاٹ کے آدمی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے مقاصد اچیو کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی ادھر سے ونڈو کھل جائے تو کوئی بات چیت ہو تو یہ کیونکہ زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں,
کیونکہ یہ فوجی فیملی سے تعلق ہے اور آرمی چیف کا پوتا ہے یہ. اب دیکھیں نا, ایک طرف جو ہے وہ ایوب خان کا پوتا ہے, دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, جبکہ ان کے بزرگوں کے سیاسی کیریئر آپس میں ساتھ ساتھ ہی شروع ہوئے. اچھا سر, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ بات کریں. پی جے میر صاحب, سر ایک جانب ابھی جس طرح سے بات کریں سر کہ ایک جانب ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑنا نہیں چاہیے تھا. اب تو مفاہمت کی بات بھی ہو رہی ہے. سر عمر ایوب صاحب آپ کے نظر میں بیسٹ چوائس تھی, یا جس طرح سے ابھی عبداللہ گل صاحب کہتے ہیں کہ علی محمد خان واز دی بیسٹ چوائس لیکن ان کو نہیں لایا گیا سامنے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی کس کو چوز کرتی ہے. علی محمد ان کا پولیٹیکل کیریئر اتنا ڈیپ نہیں ہے جتنا عمر ایوب کا ہے. ان کے والد صاحب گوہر ایوب, دین ہز فادر گرینڈ فادر پریزیڈنٹ ایوب, تو اوبیسلی, اور ان کے انکل سارے سارے پالیٹکس میں رہے, سردار محمد خان. تو یہ ایک پولیٹیکل فیملی ہے, کیونکہ ہم تو یہاں پولیٹیکل فیملیز کی بات کرتے ہیں نا, کیونکہ فرام فادر ٹو سن ٹو ڈاٹر اینڈ آل دیٹ, یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. بلکہ مجھے ایک پی ایم ایل این کے بڑے ہی پرومیننٹ ایک لیڈر ہے, آئی کال ہم اے لیڈر, ہی از ناٹ اے پالیٹیشین, ہی از اے لیڈر, ویژنری. مجھے کہتے ہیں پیر صاحب یہ فیملی ساری آگے آ رہی ہے, ہم کیا لوگوں کو جواب دیں گے؟ میں نے کہا وائی ناٹ. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نے بڑا زبردست کام کیا, کوئی اٹھا نہیں تھا اپنے والد کے لیے, یہ اٹھے جس طرح بے نظیر اپنے والد کے لیے اٹھی تھی. they were both non politicals. یہ تو اپنے والد کے لیے آئی ہیں پالیٹکس کے اندر, لیکن اگر آ گئی ہیں تو سپورٹ. کہتے جی ہمارے بھی تو ہیں باقی لوگ, ان کو بھی تو آگے آنا چاہیے اسٹیج کے اندر. I said yes, I will speak to Nawaz Sharif, whenever I get the moment. So the question here arises کہ ہم کس پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. صحیح. آپ کی پالیٹکس ہے کیا ہے؟ آپ یہاں جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں, آپ کی دوستی سارے نان ڈیموکریٹک ملکوں کے ساتھ ہے. مڈل ایسٹ میں کون سا ڈیموکریٹ ہے بتائیں؟ مونارکی ہے. چائنا کون سا ہے؟ اس کا اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ. آپ لے لیں رشیا. دا کوشچن از کہ ہم یہاں بڑے بنتے ہیں ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. ہیو وی ڈیلیورڈ ڈیموکریسی ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ نو وی ہیونٹ. ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں, ہو از اے نو بڈی. آپ باہر جا کے دیکھیں, خدا کی قسم اس کی آواز رائٹ اپ ٹو ٹاپ جائے گی, wherever the department is. یہاں کہاں جائے گی؟ آپ کے اہلکار ایکسیسیبل نہیں ہیں, آپ کے ممبرز آف پارلیمنٹ ایکسیسیبل نہیں ہیں. یہ سب ایکسیسیبل ہوں گے الیکشن سے پہلے آپ کے پروگراموں میں آ کے یار مجھے لے لو. آپ پروگرام کے اندر آ گئے, اس کے بعد بھول جاؤ, آپ نظر نہیں آئیں گے, یاد رکھنا, بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ. بالکل سر, اس کے اندر وی ہیو ٹو بی ٹاکنگ ٹو دا پیپل. ہم لوگوں سے باتیں نہیں کرتے, ہم لوگوں کو پاگل بناتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا پرومسز کرتے. سر مطلب پھر عوام کو امید لگانا فضول ہے, عوام کو امید نہیں لگانی چاہیے. نہیں, دیکھیں عبداللہ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے, اس ملک کو کنٹرولڈ ڈیموکریسی چاہیے, جو مرضی کرو. سر وہ اپلیکیبل ہے, پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ وی آر ناٹ ریڈی فار ڈیموکریسی. سر آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں, پریکٹیکلی پاسبل ہے کنٹرول ڈیموکریسی؟ یا ہے نا کنٹرول, آپ دیکھتے نہیں ابھی کیا ہے, کنٹرولڈ ہے. اٹس آلویز کنٹرولڈ. وائی از اٹ کہ ہر پولیٹیشین جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو گیٹ نمبر 4 کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز دے لک دیئر. اور ہندوستان آپ سے اتنی بات نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے جی جو گورنمنٹ رن کرے ہم تو ان سے بات کریں گے. ایسے ہی ہے, یہ تو پرسپشن ہے ہمارا. بالکل سر, اہم بات آپ کر رہے ہیں, کنٹینیو کریں گے. ابھی مجھے ایک بریک کی جانب جانے کا کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے ہم نے پبلک پول کو ڈسکس کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دیا ہے. کیا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آئینی طور پر درست ہے؟ 75% کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے, 25% اس کو ماننے سے کافر ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کی ایک اور خبر کی جانب, اور ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ جانیں گے کہ ایک فیصلہ اور آیا ہے اسی حکومت سازی کے دوران. کیا وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو طے تھا کہ نون لیگ کی حکومت ہو اور وزیر خزانہ پہ جب بات آئے تو اسحاق ڈار صاحب کا نام نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اسحاق ڈار صاحب کے پریویس ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پریزیڈنسی کے مطابق کیا اسحاق ڈار صاحب کا نام اب قابل قبول ہونا چاہیے تھا؟ اور یہ فیصلہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کو
इस बात पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। तो इसहाकडार साहब के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो वो अब उससे कोई कारामद फार्मूला सामने लाएंगे कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की कश्ती को वो बहाली की जानिब ले जाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे? इस पर जो है गुफ्तगू करते हैं, अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, आपको लग रहा है ये फैसला दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी को इस पर रजामंदी जाहिर करनी चाहिए थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरे ख्याल में रजामंदी तो ऑलरेडी अंडरस्टूड बातें थी ना, ये तो सिर्फ टोपी ड्रामा लोगों के लिए, और बाकी तो सब चीजें जो है वो अंडरस्टूड थी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि पीटीआई ने क्यों नहीं पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो जमहूरी तरीके से अपना एक, उनके पास 92 सीटें भी थी, जो कि कल वाज़े साबित हुआ कि किस तरीके से 92 सीटें जो है उन्होंने दी है उनको। दूसरी तरफ जो है कि ये अभी इसहाकडार साहब की अगर आप देख लें, माजी के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है, जब उन्होंने बड़ा प्राउडली कहा था कि देखें जी अभी तो मैं वहां लंदन से चला नहीं हूँ और डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, और उसके बाद डॉलर जो है वो 336 रुपए पे पहुंच गया। तो 200 रुपए से 336 पे पहुंचना, somebody has to take the responsibility। किसी को तो पता होना चाहिए, ये मुल्क है, कोई खिलौना तो नहीं है कि आप जो मर्जी जो है वो करते फिरते रहें और आपको लोग जो है इसके लिए अप्रिशिएट करें। मेरा ख्याल है कि बहुत ही हमें कुछ सीरियस जो है वो प्रॉब्लम जो है वो पेश आना शुरू हुई हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिस्टम का फेलियर हो चुका है, और हम इसको सिस्टम के फेलियर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सिस्टम फेलियर हो चुका है या नहीं हो गया। हम अभी भी ये समझ रहे हैं कि हम इस डूबती हुई कश्ती को बचा लेंगे। इसलिए मैंने जो कंट्रोल डेमोक्रेसी का लफ्ज कहा, और फिर क्या नहीं हुआ है कंट्रोल डेमोक्रेसी, क्या 2018 से लेके जो हुकूमत थी आगे, क्या उसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं थी? क्या उसके बाद जो है पीडीएम के अंदर हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं देखी? क्या माजी की हुकूमतों के अंदर जो है हमने अपने जो एक इदारे की राय थी उसको नहीं समझा? तो बिल्कुल समझा। तो फिर ये कह देना कि किसी सूरत के जनाब पाकिस्तान के अंदर, अब आप इसहाकडार साहब की देख लें, क्या पाकिस्तान के अंदर मतलब बाकी सारे लोग मिनिस्टर वगैरह कोई इस काबिल नहीं है, कोई एक आदमी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फाइनेंसिस को संभाल सके, जो पाकिस्तान की खजाना को संभाल सके? असल मसला ये है कि आप मुझे ये, अभी हमारे दोनों मौजूद शुरका बैठे हैं, मैं चैलेंज पे कहता हूँ, आप किसी भी आप लेके आ जाएं लोगों को, उन लोगों को जो बड़े जबरदस्त नामवर लोग हैं, उन लोगों को आप सामने लाएं और मुझे ये सिर्फ समझा दें कि वो नामवर लोग जो हैं वो चाहते क्या हैं। वो जो फाइनेंसिस के अंदर अपना एक मुकाम रखते हैं, अपना नाम रखते हैं, उनको सिर्फ ये पूछें कि पाकिस्तान के अगले 20 साल में भी, 30 साल में भी, 40 साल में भी कर्जे वापस हो सकते हैं, और अगर कर्जे वापस नहीं हो सकते तो फिर ये ड्रामा बंद कर दें। फिर आप सीधा सीधा बताएं कि हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, अवाम में सकत नहीं है कर्जा वापस करने की, अवाम के ऊपर खर्च नहीं हुआ वो कर्जा, ना हमसे पूछ के लिए गए कर्जा, तो जिसने लिए वो दे देना। ये ओडीएस लोन्स कहलाते हैं, ये गलीज कर्जे हैं। इसके ऊपर जो है दुनिया के 16 ममालिक जिसमें अर्जेंटीना समेत जो है, ब्राजील समेत लोगों ने डिफॉल्ट किया हुआ है। तो फिर डिफॉल्ट में आप एक देखें, बाय डिजाइन डिफॉल्ट करना एक और बात है, और बाय डिफॉल्ट होना एक और बात है, और हम बाय डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और एक न्यूक्लियर कंट्री को डिफॉल्ट नहीं करने दिया जाता, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अमेरिका जो है वो आपको कहता है जी IMF और वर्ल्ड बैंक की शराइत मांगो, मानेंगे तो आपकी लोग जो है पिस जाएंगे, नहीं मानेंगे तो वो आपको कर्जा नहीं देंगे। सर, वो बात जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि तरक्की का सफर 2018 में जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे, अगर हुकूमत मिली, अब हुकूमत मिल गई है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए इसहाकडार साहब का नाम लिया गया और वो अब मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएंगे? नहीं, मैं आई एम सॉरी, मैं इस ये जो सरकारी एक सियासी बयानिया है मियां नवाज शरीफ का, मैं इसको बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि 2018 में जो तरक्की का सफर खत्म हुआ था, फिर उन्होंने अपने भाई को वो छड़ी क्यों नहीं दी? वो जो जादू की छड़ी उनके पास मुआशी थी, उन्होंने वो 16 महीने में मुल्क रुल गया, 57% हमारा रुपया डिवैल्यू हो गया, कर्जे हमने लेने शुरू कर दिए, मुल्क के अंदर जो है तमाम जो हमारी मईशत और हमारी प्रोडक्शन लाइन थी उसका जनाजा निकल गया। आप कहते हैं कि जी वो हम आपको जो है मुल्क का तरक्की का सफर उधर से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे? आप बताएं ना, आपका मुआशी प्लान क्या है? आपने किस तरीके से जो है वो तो ये भी कह रहे थे 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो फॉर्मूला देंगे जिससे मुल्क की मईशत की बहाली का सफर दोबारा से शुरू हो जाएगा। पीजे मीर साहब, सर आपका कमेंट चाहूंगी इस बात पे। जी सर, फॉर्मूला दे दिया सर, अभी तक तो फॉर्मूला सामने नहीं आया, 4 मार्च हो गई। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहारे, और उनकी तो जुल्फे भी नहीं है।
آئے ہائے میر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اسحاق ڈار صاحب کا نام کیا وہی صرف کیپیبل تھے وزیر خزانہ کے طور پر ان کو مانا جائے اور وہ دوبارہ آ کے ملک کو اسی نہج پر لے آئیں کہ جہاں پھر آئی ایم ایف ہی آخری سہارا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ ہم پہ کوئی جو ہے نہ کوئی ہمارا پرسان حال ہوگا، نہ پھر ہمارے لیے کوئی امداد کے لیے دیکھیں گے ہم کسی اور کی جانب، صرف کٹورا ہوگا اور آئی ایم ایف ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کب آئی ایم ایف سخت سے سخت شرائط دے گا۔ اسحاق ڈار صاحب ہمیں بھی جسٹیفائی کریں گے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی پلان بی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ نے اکنامک ریفارمز لانے جو مرضی لے آئیں، اسحاق ڈار اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پلاننگ ٹیم ہوتی ہے، اکنامک ٹیم ہوتی ہے، ان کو بھی لیں۔ آپ کے پاس بڑے اچھے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اشفاق احمد صاحب بیٹھے ہیں، کیسر بنگالی بیٹھے ہیں، آپ ان سب کو پکڑو، ان کو لے کے آؤ، ان کو فولڈ میں لے کے آؤ، ان سے کنسلٹنسی کرو۔ ہم کہتے ہیں نا معاشی حالات ہمارے خراب ہیں، آپ نے یہ اس کو فارمر کو کیا کیا ہے؟ فارمر کی ساری زمین، کسان کی ساری زمین تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لگا رہے ہیں، گرین بیلٹ آپ کا ختم ہو گیا ہوا ہے، چاول جہاں اگتا تھا، جہاں گندم اگتی تھی وہاں گھر بن گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ تو ایسی انکروچمنٹ کر رہے ہیں اپنی زمینوں کے اوپر کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ 85% ایگریکلچر، ویل اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین۔ پانی آپ کے پاس ہے نہیں۔ از اینی باڈی ورکنگ آن واٹر ان پاکستان؟ آپ کے گلیشیل فیڈ پانی ہے اور رین فیڈ پانی ہے، نیچرل ریورز کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس پہ کوئی توجہ دی ہے؟ آپ نے کوئی سولر پاور پہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ آپ انکریج کر رہے ہیں ہاں جی ہائیبریڈ گاڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں، اور بجلی ہے نہیں، الیکٹرک گاڑیاں تم لے کے آ رہے ہو۔ یار خدا کے لیے اسٹارٹ ورکنگ اینڈ تھنک اہیڈ۔ جب تک آپ آگے نہیں سوچو گے آپ آگے ڈیولپ نہیں کرو گے۔ ہماری شارٹ تھنکنگ ہے، شارٹ ٹرم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 سال کا ٹائم ہے، اس کے اندر پہلے 2-3 سال آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کو لگے رہتے ہیں، اس کے بعد آپ اپیزمنٹ میں لگے رہتے ہیں، پھر آپ کا پولیٹیکل گیمکری شروع ہو جاتی ہے، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف یورز۔ آپ نے کام کرنا ہے کہ یار آپ کے کہیں فیلئر ہوگا، نو پرابلم، ایٹ لیسٹ ڈو سم تھنگ۔ میں ایک کا بالکل کہوں گا، یہ نواز شریف کا موٹر وے بنا گیا، ویری گڈ، اگلوں نے بھی آگے شروع کیا، رنگ روڈ یہ انہوں نے شروع کی، پرویز الہی نے، آگے شہباز نے ختم کیا۔ دیٹس واٹ وی کال پروگریس۔ اس چیز کو اچھا اس کو کوئی نہیں کہے گا، ہم نیگیٹیوز کو لے کے جائیں گے۔ There are lots of positives in the country, but ہم اس کو یوز نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ بیکاز ہم نہیں ہیں، میری پھٹی لگے، یہ ہمارا پرابلم ہے۔ اس سے آپ نکل سکتے ہو as long as you think and you have no motive except for the development of Pakistan۔ اگر اس موٹیو کے ساتھ چلو گے I promise you we can do everything۔ سر اس وقت بھی یہ موٹیو کو چھوڑ دو۔ اس سچویشن میں بھی ہر اب تو آپ کو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے، آپ نے سیلویج کرنی ہے کنڈیشنز۔ آپ کے پاس تو ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اس کی ریکوری نہیں آتی ہے، اس لیے میں نے کہا 6 مہینے کے اندر آپ کو ریزلٹس نظر آ جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو نا، اگر تو آپ نے آئی ایم اے کے پلان پہ جانا ہے تو دین یو آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین۔ اگر آپ نے کچھ اور لینا ہے، آپ نے بھیک ہر جگہ مانگ لی ہوئی ہے، چائنا دے دیا، سعودیز دے دیے، دوسرے دے رہے ہیں آپ کو، کب تک مانگتے رہو گے یار؟ کب تک مانگتے رہو گے؟ سر وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، مانگنا ہماری مجبوری ہے۔ دس از رانگ۔ نہیں، مجبوری اس لیے ہے کیونکہ آپ پیسوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہو، آپ پیسوں کو ڈیولپمنٹ پہ لگاتے ہو، آپ نے پیسہ اسٹیبلائزیشن پہ لگانا ہے۔ جو پیسہ ملتا ہے ادھر ادھر سے کر کے آپ اس کو کر دیتے ہو، اپیزمنٹ پہ کر دیتے ہو۔ بھائی وہ ضرور کرو، بٹ دا منی یو گیٹ از ٹو اسٹیبلائز یور انڈسٹری۔ آپ کی کاٹیج انڈسٹری کہاں ہے؟ ایس ایم ایز کہاں ہے؟ ایک آدمی ابھی آیا تھا، یہ اجاز گور اجاز، ایسے لوگوں کو رکھو جو کہ آپ کو کچھ کر کے دیں گے۔ ایک آدمی گنڈیری بیچتا ہے، آپ اسے کہتے ہو جی آؤ آ کے حکومت میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ختم کر دیں آپ۔ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہیز ٹو بی دی آنسر۔ سر اسحاق ڈار صاحب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہیں آپ کی نظر میں؟ صرف ایک جملے میں Give him chance, I think we have hope. ٹھیک ہو گیا۔ سجاد ترین صاحب، اسحاق ڈار صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر خزانہ، کس طرف جائے گی پاکستان کی معیشت کی کشش؟ اس میں اسحاق ڈار کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کسی کو بھی لے ہیں، کسی کو بھی لے ہیں، وہ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتا۔ دیکھیں معیشت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 2 معیشتیں ہیں، ایک معیشت نہیں ہے۔ ایک معیشت آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز شریف، ہمارے جرنیل اور بڑے پیسے والے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کی معیشت ہے۔ ایک غریب آدمی کی معیشت ہے، ایک عام آدمی کی معیشت ہے۔ پاکستان میں 2 معیشتیں ہیں، اور وہ اپنی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں،
عام آدمی کی معیشت کوئی ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹراسکی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سر پر دو آسمان ہیں, ایک پیلا آسمان ہے, ایک نیلا آسمان ہے. ہمیں نیلا آسمان کو دیکھتے ہیں اور یہ پیلے آسمان پر سارے یہ سیاستدان, یہ جرنیل, یہ بڑے بڑے جو پیسے والے سرمایہ دار, اور ان کی آنیاں جانیاں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ عام آدمی اور غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں, مریم نواز اور ایک عام عورت کی معیشت ایک ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ایک ہو سکتی. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ معیشتیں دو ہیں, جو غریب آدمی کی معیشت ہے, جو عام آدمی کی معیشت ہے, اس پر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کسی کو بھی لیں, کیونکہ یہ ایک اشرافیہ ہے, اور یہ اشرافیہ جو ہے اپنی معیشت کو دیکھتی ہے. ان کی تو یہ تو جیلوں میں ہوتی ہے, ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں, ان کو بجلی کے بل کا کوئی پرابلم ہے؟ ان کو کھانے کا کوئی پرابلم ہے؟ ان کی آپ آنیے جانیے, آپ دیکھیں کہ صبح جناب ٹی وی پہ جی فلاں جگہ پہ پہنچ گئے, فلاں جگہ پہ پہنچ گئے. بھائی لوگوں کو تو چاہیے روٹی, سر جب تک غریب کی معیشت بہتر نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی ترقی کا سفر کیسے آپ اسحاق ڈار کو لے آئیں, آپ شمشاد اختر صاحبہ کو لے آئیں, آپ شوکت ترین صاحب کو لے آئیں, آپ حفیظ شیخ کو لے آئیں, آپ باقر رضا کو لے آئیں. جو موجودہ صورتحال ہے, یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بڑے پیمانے پر فیصلے کرنے پڑیں گے, اور وہ فیصلے یہ اشرافیہ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ اس طرح کرنے سے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, کوئی اس طرح ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. یہ آؤٹ آف دا باکس جا کر بڑے بڑے اقدامات کرنے پڑے ہوں گے. اور سی پیک جی ایس آئی ایف سی کا پلان اور سی پیک دو امید کی کرنے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی امید کی کرنے کو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت بہتری ہو جائے گی. ہاں تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے, یہ نگران گورنمنٹ میں صورتحال بہتر ہوئی ہے, انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کی ہیں, لیکن پھر وہ جاتے جاتے مہنگائی تو اسی طرح کر گئے ہیں نا. وہ آئی ایم ایف سے مارچ میں بات ہوگی, وہ ختم ہو گئی, اب نئی بات ہوگی, وہ نئی شرائط آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس پہ کیا نتائج ہوں گے. ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب اس دفعہ کوئی ریلیف دلوا دیں. میں نہیں آپ جو دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, اگر آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے تو اسحاق ڈار چھوڑ کے آپ امریکہ سے بھی کوئی بندہ لے آئیں گے نا تو وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکے گا. آؤٹ آف دا باکس جانا ہوگا, آؤٹ آف دا باکس جانا ہوگا. اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے, بیوروکریسی کے اخراجات کم کرنے ہوں گے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کم کرنی ہوں گی. یہ جو 40 گاڑیاں لے کے یہ پھر رہے ہیں, یہ اب ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ اپنے اوپر کٹ لگانا ہوگا. غریب آدمی پہ کٹ پہلے ہی لگا ہوا ہے, وہ تو ان کی اپنے اوپر. جب اپنی مراحت پہ یہ کٹ نہیں لگائیں گے تو کیسے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں جب تک دو معیشتیں ہیں, پاکستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایک معیشت کرنے کے لیے کسی ایک کو کٹ لگانا پڑے گا اپنی معیشت پر. یا تو یہ نیلے آسمان والے غریب لوگ جو ہیں, یہ جب تک اوپر سے پیلے آسمان والے کو نہیں پکڑتے اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ ان کو غریب آدمی کی, عام آدمی کی معیشت سے کیا غرض ہے؟ لیکن سر جب تک غریب آدمی کی معیشت نہیں سدھرے گی تب تک پاکستان کی ترقی تو نہیں ہو سکے گی. اتنا بڑا طویل خطاب کیا, آپ مجھے بتائیں کون سی انقلابی بات کی ہے, کون سی انہوں نے عام آدمی کی بات کی ہے کہ عام آدمی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ عام آدمی کے لیے تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بھی اوپینین آ گیا ہے. ذرا پبلک پول کو اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم ڈسکس کر لیں کہ صاحب کا ادوار کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا اسحاق ڈار کو دوبارہ وزیر خزانہ بنانے کا اقدام درست ہے. 27% کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قدم درست ہے, جبکہ 73% کو ایسا نہیں لگتا. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ کی امان.